खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम पादरी शहबाज आइज़क है। मेरा ताल्लुक़ गुजरांवाला से है और मैं खुदा का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदा मुझे ये मौका बख्शता है कि मैं आपके साथ खुदा के कलाम को शेयर कर सकूँ, आपके साथ मिलकर खुदा के कलाम की बातों पर हम गौर कर सकें, खुदा के कलाम में हम आगे बढ़ सकें, खुदा के भेदों को समझ सकें। और मेरी कोशिश है कि जितना हो सकता है खुदा के कलाम में हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो स्टे करें, उसके अंदर उस पर गौर करें, मेडिटेट करें, कलाम की बातों को सीखें। तो आज एक नए पैगाम, एक नए मौजू के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ और मेरा ईमान है कि आप खुशखबरी प्रोग्राम के वसीले से बरकत पा रहे हैं। पैगामात आपकी ज़िंदगी में आपकी मदद कर रहे हैं, आपको खुदा के मंसूबों को समझने में सपोर्ट कर रहे हैं। और मेरी दुआ है कि खुदावंद इन पैगामात के वसीले से आपकी ज़िंदगी में काम करे, आपके ख़ानदान की ज़िंदगी में काम करे और आप खुदा को शफीक बाप, मोहब्बत करने वाला खुदा देख सकें। और आज का पैगाम, गॉड इज़ अनचेंजिंग। खुदा ला तब्दील खुदा है, वो बदलता नहीं है। इसके लिए आज जो हम हवाला तलावत करेंगे वो गिनती 21वें बाब की पहली 9 आयात हैं और हम इस हवाले में से देखेंगे कि खुदा कैसे अपने लोगों से मोहब्बत करता है और खुदा की मोहब्बत किस कदर बेहद है। तो मेरे साथ निकालिए गिनती 21वां बाब और पहली 9 आयात। खुदा अनचेंजिंग है, ना बदलने वाला, तब्दील ना होने वाला खुदा है, कभी बदलता नहीं है। तो गिनती 21वें बाब की पहली 9 आयात लिखा है, और जब अराद के कनानी बादशाह ने जो जनूब की तरफ रहता था सुना कि इस्राएली अथारम की राह से आ रहे हैं, तो वो इस्राएलियों से लड़ा और उनमें से कई एक को असीर कर लिया। तब इस्राएलियों ने खुदावंद के हुजूर मन्नत मानी और कहा कि अगर तू सचमुच उन लोगों को हमारे हवाले कर दे तो हम उनके शहरों को नेस्त कर देंगे। और खुदावंद ने इस्राएल की फरियाद सुनी और कनानियों को उनके हवाले कर दिया और उन्होंने उनको और उनके शहरों को नेस्त कर दिया। चुनाचे इस जगह का नाम भी हुरमा पड़ गया। फिर उन्होंने कोई हूर से रवाना होकर बैरे कुलजम का रास्ता लिया ताकि मुल्के अदूम के बाहर बाहर घूम कर जाएं, लेकिन उन लोगों की जान उस रास्ते से आजिज आ गई और लोग खुदा की और मूसा की शिकायत करके कहने लगे कि तुम क्यों हमको मिस्र से बियाबान में मरने के लिए ले आए? यहाँ तो ना रोटी है ना पानी और हमारा जी इस निकम्मी खुराक से कराहियत करता है। तब खुदावंद ने उन लोगों में जलाने वाले सांप भेजे और उन्होंने लोगों को काटा और बहुत से इस्राएली मर गए। तब वो लोग मूसा के पास आकर कहने लगे कि हमने गुनाह किया क्योंकि हमने खुदावंद की और तेरी शिकायत की। सो तू खुदावंद से दुआ कर कि वो इन सांपों को हमसे दूर करे। चुनाचे मूसा ने लोगों के लिए दुआ की। तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि एक जलाने वाला सांप बना ले और उसे एक बलि पर लटका दे, और जो सांप का डसा हुआ उस पर नजर करेगा वो जीता बचेगा। चुनाचे मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर उसे बलि पर लटका दिया, और ऐसा हुआ कि जिस जिस सांप के डसे हुए आदमी ने उस पीतल के सांप पर निगाह की वो जीता बच गया। खुदावंद के मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीले से आप में से हर एक को बड़ी बरकत मिले। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि खुदा कैसे अनचेंजिंग, ला तब्दील खुदा है, वो कभी बदलता नहीं है।
وہ بڑا سٹیڈی ہے، مستقل مزاج خدا ہے، وہ موڈی خدا نہیں ہے کہ جب اس کا موڈ ہو وہ برکت دے، جب اس کا موڈ نہ ہو وہ برکت نہ دے۔ خدا انسان نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ موڈی ہوتے ہیں، بہت ان کے موڈ پر انحصار کرتا ہے کہ وہ کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں یا نہیں، وہ خوش ہونا چاہتے ہیں یا ناراض رہنا چاہتے ہیں۔ لیکن ہمارا خدا بڑا مستقل خدا ہے، مستقل مزاج خدا ہے، وہ لا تبدیل خدا ہے، وہ کبھی بدلتا نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی بار سوال لوگ کرتے ہیں کہ پتہ نہیں خدا بدل جاتا ہے۔ نہیں، خدا تبدیل نہیں ہوتا، کبھی خدا بدل نہیں سکتا ہے۔ تو آج اس حوالے میں سے 3 باتیں ہم جاننے والے ہیں، 3 باتوں پر ہم غور کریں گے خدا کے بارے میں، خدا کے منصوبوں کے بارے میں اور قوم کے بارے میں۔ پہلی 3 آیات کے اندر جو ہمیں ذکر ملتا ہے وہ یہ ہے کہ خدا اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے، خدا اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے ہر حالات میں۔ جیسے بھی ہم ہوں، جتنے مرضی ہم نافرمان ہو، خدا پھر بھی جب ہم اس کے پاس آتے ہیں وہ پروٹیکٹ کرتا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم جانیں گے 4 آیت سے 6 آیت تک کہ خدا جب سزا دیتا ہے تو پھر بھی وہ وفادار خدا ہوتا ہے، وہ وفادار خدا ہوتے ہوئے ہمیں سزا دیتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہم جانیں گے کہ خدا ہمیں پیوریفائی یا پاک کرنا چاہتا ہے، خدا ہمیں پاک دیکھنا چاہتا ہے۔ تو آئیں پہلے نقطے پر غور کریں کہ خدا اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے، قوم بیابان میں پھر رہی ہے، بیابان کے اندر وہ بہت سارے تجربات، بہت سارے معجزے، خدا کی قدرت، خدا کی طاقت کا تجربہ کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ بغاوت کرتے ہیں۔ بغاوت بھی وہ خدا کے خلاف کرتے جاتے ہیں، خدا کے خلاف وہ باتیں بھی کرتے جاتے ہیں، لیکن جب بھی وہ خدا کے پاس واپس آئے، خدا نے ان پر ترس کھایا۔ جب انہیں احساس ہوا، انہوں نے خدا سے مدد کے لیے درخواست کی، تو خدا نے ان کی حفاظت کی، خدا نے انہیں پروٹیکٹ کیا۔ پہلی 3 آیات ہم پڑھیں تو لکھا ہے، اور جب اراد کے کنانی بادشاہ نے جو جنوب کی طرف رہتا تھا سنا کہ اسرائیلی اتھارم کی راہ سے آ رہے ہیں، تو وہ اسرائیلیوں سے لڑا اور ان میں سے کئی ایک کو اسیر کر لیا۔ صورتحال یہ ہے کہ قوم اسیر ہو گئی ہے، کئی ان میں سے اسیر ہو گئے ہیں، لڑائی میں شکست ہو گئی ہے۔ تب اسرائیلیوں نے خداوند کے حضور منت مانی اور کہا کہ اگر تو سچ مچ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دے تو ہم ان کے شہروں کو نیست کر دیں گے۔ خدا کے پاس واپس آئے ہیں، خدا سے درخواست کی ہے، خدا سے اپیل کی ہے۔ کتنی بار آپ اپنی زندگی میں دیکھیں، کتنی بار ہم خدا کے خلاف چلتے ہیں، کتنی بار ہم خدا کو ناراض کرتے ہیں، کتنی بار ہم وہ کرتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جب بھی ہم زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں، مصیبت میں ہوتے ہیں، تو ہم خدا کے پاس آتے ہیں، اور جب ہم خدا کے پاس آتے ہیں تو خدا پھر ہماری مدد کرتا ہے۔ جس لائک وہ مصرف بیٹا جو تھا، وہ خدا اپنے باپ کو چھوڑ کر چلا گیا، لیکن جب بھوکا مرنے لگا تو اس نے کہا کہ میں اپنے باپ کے پاس واپس جاؤں گا اور اسے کہوں گا کہ مجھے اپنے نوکر جیسا کر لے، اور میں تیرا بیٹا کہلانے کے لائق نہیں رہا۔ باپ نے معاف کیا۔ خدا ایسا شفیق باپ ہے، وہ محبت کرنے والا ہے اور لا تبدیل ہے۔ اس کا غصہ، اس کا رحم، ہر چیز میں آپ محبت دیکھیں گے۔ تو یہاں پر بنی اسرائیل خدا کے پاس واپس آئے ہیں، کہتے ہیں کہ خداوند منت مان کر کے ہمارے دشمن کو ہمارے حوالے کر دے،
انہوں نے منت مانی ہے خدا سے، تو لکھا ہے کہ اور خداوند نے اسرائیل کی فریاد سنی اور کنانیوں کو ان کے حوالے کر دیا، اور انہوں نے ان کو ان کے شہروں کو نیست کر دیا، چنانچہ اس جگہ کا نام بھی ہرما پڑ گیا۔ اور ہرما کا مطلب ہے تباہی یا نیست کرنا۔ دیکھیں، خدا نے فریاد سنی۔ خدا فریاد سنتا ہے جب لوگ اس کے پاس آتے ہیں، جب ہم مدد کے لیے اس سے درخواست کرتے ہیں۔ وہ ہمیں دتکار نہیں دیتا ہے، وہ ہمیں چھوڑ نہیں دیتا، وہ ہم سے دستبردار نہیں ہوتا ہے۔ خدا پر اعتماد کرتے ہوئے، اس پر بھروسہ رکھتے ہوئے بنی اسرائیل نے کہا کہ خداوند ہماری مدد کر، اور لکھا کہ خدا نے ان کی فریاد سنی اور کنانیوں کو ان کے حوالے کر دیا، اور انہوں نے ان کو اور ان کے شہروں کو نیست کر دیا، چنانچہ اس جگہ کا نام بھی ہرما پڑ گیا، تباہی کی جگہ۔ یادگار بن گیا کہ خدا نے اپنے لوگوں کی حفاظت کی اور انہیں چھڑایا، اور اس جگہ کا نام تباہی، بربادی پڑ گیا۔ لوگ یاد کرتے رہیں گے یا کرتے رہے ہوں گے کہ اس جگہ پر خدا نے اپنے لوگوں کی مدد کی تھی، خدا نے اپنے لوگوں کو چھڑایا تھا، خدا نے اپنے لوگوں کی حفاظت کی تھی۔ ایسا ہے ہمارا خدا، لا تبدیل خدا ہے۔ جب اس کے پاس ہم مدد کے لیے آتے ہیں، وہ ہماری حفاظت کرتا ہے، ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کو بار بار انہوں نے خدا کے خلاف عمل کیا ہے، خدا نے پھر بھی ان کی حفاظت کی ہے، خدا نے بچایا ہے انہیں۔ دوسری بات، خدا جب سزا دیتا ہے تو he was faithful to punish his people۔ خدا اپنے لوگوں کو سزا دینے میں بھی وفادار تھا۔ خدا سزاؤں میں بھی اس کی وفاداری رہتی ہے۔ وہ یہ نہیں کہ سزائیں اس لیے دے رہا کہ وہ ظلم کر رہا ہے، نہیں، اس میں بھی اس کی وفاداری ہوتی ہے۔ 14 بار اسرائیلی بغاوت کر چکے ہیں خدا کے خلاف، جب سے انہوں نے مصر چھوڑا ہے 14 بار خدا کے خلاف بغاوت کی ہے۔ 14 بار وہ خدا کی مرضی کے خلاف چلے ہیں، خدا کی بات انہوں نے نہیں سنی، لیکن ہر بار خدا نے جب بھی وہ غلطی کرتے ہیں سزا ملی ہے، اور اس سزا کے اندر خدا کی وفاداری شامل تھی۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ عرصہ بنی اسرائیل، اگر ہم بنی اسرائیل کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کر سوچیں تو اتنے لمبے سفر میں مشکلات بن جاتی ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ اگر یہ لوگ بغاوت کرتے ہیں، یا اگر انسانی نقطہ نگاہ سے، تو محسوس ہوتا ہے کہ غلطی تو ان کی ہے، لیکن پھر بھی انسان ہوتے بندہ تھک جاتا ہے، ہار جاتا ہے۔ انسان کئی بار زندگی میں جب وہ دکھوں میں گرا ہوتا ہے تو وہ ہمت ہار جاتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، جب خدا سزا دیتا ہے، اس میں اس کی وفاداری شامل ہوتی ہے۔ آپ میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کرنتھیوں کے نام پالوس رسول کا پہلا خط، اس کا 10واں باب اور اس کی 9ویں آیت سے 12ویں آیت کے آخر تک۔ کرنتھیوں کے نام پہلا خط، اس کے 10ویں باب کی 9ویں آیت سے لے کر 12ویں آیت کے آخر تک۔ تو خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، 9ویں سے 12ویں آیت، اور ہم خداوند کی آزمائش نہ کریں جیسے ان میں سے بعض نے کی اور سانپوں نے انہیں ہلاک کیا، اور تم بڑبڑاؤ نہیں جس طرح ان میں سے بعض بڑبڑانے اور ہلاک کرنے والے سے ہلاک ہوئے۔ یہ باتیں ان پر عبرت کے لیے واقع ہوئیں، اور ہم آخری زمانہ والوں کی نصیحت کے واسطے لکھی گئیں۔ پس جو کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے وہ خبردار رہے کہ گر نہ پڑے۔
خداوند فرماتا ہے, خداوند کا بندہ پالوس فرماتا ہے کہ آزمائش میں آزمایا انہوں نے خدا کو, اور جب خدا کو آزمایا ہے تو پھر خدا نے انہیں سزا دی ہے. جب سزا دی ہے تو سزا میں بھی خداوند کی محبت, خدا کا پیار اور خدا کی وفاداری ہے. خدا کی محبت بڑی مستقل ہے, بڑی کنسسٹنٹ ہے, اس میں کوئی نشیب و فراز نہیں ہے. جب سزا دیتا ہے پھر بھی وہ اس میں ہماری بہتری سوچ رہا ہوتا ہے. تو عبرانیوں کے خط میں اگر آپ پڑھیں اس کے 12ویں باب کی 5ویں اور 6ٹھی آیت, تو یہاں پر خدا کا بندہ بتاتا ہے کہ کیسے خدا کی محبت میں بھی پیار ہے. خدا ہمیں جب خدا ہمیں سزا دیتا ہے اس میں بھی خدا کا پیار ہوتا ہے. تو لکھا ہے تم اس نصیحت کو بھول گئے جو تمہیں فرزندوں کی طرح کی جاتی ہے. کیا میرے بیٹے خداوند کی تنبیہ کو ناچیز نہ جان, اور جب وہ تجھے ملامت کرے تو بے دل نہ ہو, کیونکہ جس سے خداوند محبت رکھتا ہے اسے تنبیہ بھی کرتا ہے, اور جس کو بیٹا بنا لیتا ہے اس کے کوڑے بھی لگاتا ہے. آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خدا مجھے سزا دے رہا ہے یا مجھے تنبیہ کر رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ خدا آپ سے محبت کرتا ہے. خدا نے جب بنی اسرائیل کو سزا دی اس میں اس کی محبت شامل تھی. جب خدا نے بنی اسرائیل کو سزا دی اس میں خدا کا پیار, خدا کی محبت لوگوں میں شامل تھی. اور آپ اس حوالے میں جو آپ نے ابھی سنا ہے دیکھیں تو 4تھی آیت سے اگر آپ پڑھیں تو لکھا ہے, پھر انہوں نے کوہ ہور سے روانہ ہو کر بحر کلزم کا راستہ لیا تاکہ ملک ادوم کے باہر گھوم کر جائیں, لیکن ان لوگوں کی جان اس راستے سے عاجز آ گئی, اور لوگ خدا کی اور موسیٰ کی شکایت کر کے کہنے لگے کہ تم کیوں ہم کو مصر سے بیابان میں مرنے کے لیے لے آئے؟ یہاں تو نہ روٹی ہے نہ پانی, اور ہمارا جی اس نکمی خوراک سے کراہیت کرتا ہے. تب خداوند نے ان لوگوں میں جلانے والے سانپ بھیجے, انہوں نے لوگوں کو کاٹا اور بہت سے اسرائیلی مر گئے. بہت سارے اسرائیلی مر گئے. میرے عزیزو, بظاہر یہ خوشگوار واقعہ نہیں ہے, لیکن اس میں بھی خدا کی محبت ہے. عبرانیوں کے خط کا مصنف کہتا ہے جسے بیٹا بنا لیتا ہے اس کو وہ کوڑے بھی لگا دیتا ہے. اے میرے بیٹے خداوند کی تنبیہ کو ناچیز نہ جان. یہاں پر بنی اسرائیل کو سزا خدا نے دی, اس میں خدا کی محبت تھی, کیونکہ جس سے خدا محبت رکھتا ہے اس کو تنبیہ بھی کرتا ہے, اور جس کو بیٹا بنا لیتا ہے اس کے کوڑے بھی لگاتا ہے. بنی اسرائیل کو خدا کوڑے بھی لگا رہا ہے, لیکن اس میں خدا کا پیار ہے, خدا کی محبت ہے. گنتی 21ویں باب میں لوگ خدا کے خلاف ہوئے ہیں. خدا نے پھر سزا دی ہے, لیکن یہ سزا ان کی بہتری کے لیے تھی, انہیں سمجھانے کے لیے تھی. تیسری بات, خدا اپنے لوگوں کو پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے. 7ویں سے 9ویں آیت تک اگر آپ پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہے, تب وہ لوگ موسیٰ کے پاس آ کر کہنے لگے کہ ہم نے گناہ کیا کیونکہ ہم نے خداوند کی اور تیری شکایت کی, سو تو خداوند سے دعا کر کہ وہ ان سانپوں کو ہم سے دور کرے. چنانچہ موسیٰ نے لوگوں کے لیے دعا کی. اب جب لوگوں نے خطا کیا, بغاوت کیا, جلانے والے سانپ آ گئے ہیں, تب پھر وہ موسیٰ کے پاس آئے ہیں, توبہ کی ہے اور مانا ہے کہ ہم غلطی پر تھے, ہم نے گناہ کیا ہے, ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, ہم نے وہ کام کیا جو خدا کی نظر میں درست نہیں ہے. انہوں نے توبہ کی اور موسیٰ سے کہا کہ ہمارے لیے دعا کر, ہم اپنے گناہ کو, اپنی غلطی کو مانتے ہیں. اور میرے عزیزو, یہ غلطی جب انہوں نے کی ہے, انہیں احساس ہوا ہے, توبہ کی ہے, تو خدا نے انہیں معاف کیا ہے, خدا نے ان کی غلطی بخش دی ہے, خدا نے
انہیں احساس، انہیں پاک کرنا چاہتا تو انہیں احساس دلایا ہے کہ تم نے غلط کیا ہے، تم خدا کی مرضی کے خلاف چلے ہو۔ اور یہ جلانے والے سانپ لوگوں کو ڈھس رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، کتنے لوگ ایک دن میں مر گئے ہیں۔ تب وہ لوگ موسیٰ کے پاس آ کر کہنے لگے کہ ہم نے گناہ کیا کیونکہ ہم نے خداوند کی اور تیری شکایت کی، سو تو خداوند سے دعا کر کے وہ ان سانپوں کو ہم سے دور کرے۔ چنانچہ موسیٰ نے لوگوں کے لیے دعا کی، اور لکھا ہے کہ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ایک جلانے والا سانپ بنا لے اور اسے ایک بلی پر لٹکا دے، اور جو سانپ کا ڈسا ہوا اس پر نظر کرے گا وہ جیتا بچے گا۔ چنانچہ موسیٰ نے پیتل کا ایک سانپ بنوا کر اسے بلی پر لٹکا دیا، اور ایسا ہوا کہ جس سانپ کے ڈسے ہوئے آدمی نے اس پیتل کے سانپ پر نگاہ کی وہ جیتا بچا۔ اب یہ جلانے والے سانپ لوگوں کو مار رہے ہیں، لوگ مر گئے ہیں، اور خدا نے جب لوگوں نے توبہ کی ہے تو خدا نے جب انہوں نے خدا سے معافی مانگی ہے، پاک کیا ہے خدا نے ان کو سزا دے کر، تو وہ اپنے گناہ کا اقرار کیا، تو پھر خدا نے مہیا کیا ہے طریقہ ان کو۔ آپ کو یاد ہوگا باغ عدن میں جب حوا اور آدم گناہ کر چکے، ننگے ہو گئے، لنگیاں تیار ہو گئیں، انجیر کے پتوں کی خشک ہو گئیں، زیادہ وقت وہ ان کا ننگ، ان کی نیکڈنس کو ڈھانپ نہیں سکیں، تو خدا نے پھر پہل کرتے ہوئے مہیا کیا ان کے لیے چمڑے کے کرتے۔ خدا ہمیشہ سے ہی ایسا خدا رہا ہے۔ اب بھی انہوں نے بغاوت کی ہے، سزا پائی ہے، سزا پانے کے بعد خدا نے ان کے لیے ان کی شفا کا انتظام کیا ہے، انہیں مہیا کیا ہے۔ خدا نے موسیٰ سے کہا کہ ایک جلانے والا سانپ لے اور اسے بلی پر لٹکا دے، اور جو سانپ کا ڈسا ہو اس پر نظر کرے گا وہ جیتا بچے گا۔ اب یہ سوال بڑا اہم ہے کہ کیسے یہ شفا ہو سکتی ہے، کیسے سانپ کے ڈسے ہوئے جو ہیں جب وہ اس بلی پر لٹکے ہوئے سانپ پر نظر کریں گے تو جیتے بچیں گے۔ تو میرے عزیزو، کہا کہ دیکھو، جو اس پر دیکھے گا، جو اس پر نظر کرے گا، جو بلی پر لٹکے ہوئے سانپ پر نظر کرے گا وہ بچ جائے گا، وہ نہیں مرے گا، وہ جیتا بچ جائے گا۔ دیکھنا ارادے کو ظاہر کرتا ہے، انٹینشنلٹی، یعنی کہ جب وہ دیکھیں گے، ارادہ، ان کی انٹینشنلٹی، ان کا مکمل طور پر فوکس یا ان کا دیکھنا، ان کے ایمان، ایکٹ آف فیتھ تھا، ایمان کا عمل تھا۔ جو کوئی دیکھے گا ارادتاً، یہ ان کے ایمان کا اظہار ہے کہ انہوں نے ایمان رکھا ہے اس پر جو خدا نے کہا ہے۔ یہ سانپ سزا نہیں دے رہا، سانپ انہیں شفا نہیں دے رہا۔ کئی لوگ اس سے سوال کرتے ہیں کہ کیسے سانپ کا ہم بیک گراؤنڈ جانتے ہیں کہ آدم اور ہوا سے اس نے گناہ کروایا، تو کیسے سانپ پر نظر کرنے سے لوگ بچ سکتے ہیں؟ یہ سانپ پر نظر کرنے سے نہیں بچ رہے، یہ ایکٹ آف فیتھ جو ہے، دیکھنے سے بچ رہے ہیں۔ یہ ایمان کو ظاہر کرتا ہے کہ انہوں نے خدا پر ایمان رکھا جو خدا نے کہا۔ خدا نے کہا کہ اس پر ایسا کرو، تو وہ جب دیکھتے ہیں، انٹینشنلٹی، ارادہ ظاہر ہوتا ہے، اور ارادہ ایکٹ آف فیتھ ہے، دیکھنا عمل کا، ایمان کا فعل ہے، ایمان کا عمل ہے۔ سانپ انہیں شفا نہیں دے رہا، جس نے کہا ہے کہ اس کو دیکھو، خدا، وہ ایمان رکھ رہے ہیں کہ خدا نے کہا ہے تو شفا ہوگی، تو شفا ہوئی۔ یہ اس کا صحیح مطلب بنتا ہے۔ تو میرے عزیزو، جتنوں نے اس پر نگاہ کی، ایمان رکھا خدا پر کہ خدا نے کہا ہے تو شفا ہوگی، وہ سب جیتے بچ گئے، وہ سب نہیں مرے، وہ ٹھیک ہو گئے۔ تو اس طرح سے یہ وبا لوگوں سے دور ہوئی، لوگوں کی زندگی سے ختم ہوئی۔
اگر آپ یوحنا کی انجیل میں پڑھیں تو یوحنا کی انجیل میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیسے مسیح خداوند جب نیکودیمس سے مخاطب تھے، یسوع مسیح نیکودیمس سے بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے اسے نئے سرے سے پیدا ہونا ضروری ہے، تو یہاں پر آپ تیسرے باب میں مقدس یوحنا کے انجیلی بیان اس کے تیسرے باب کی 12ویں آیت سے پڑھیں، اور یہاں پر لکھا ہے، اور جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے، تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اب زندگی سلیب کے اندر نہیں ہے، زندگی جو سلیب پر لٹکا ہے اس پر ایمان لانے سے ملتی ہے۔ ایسے ہی زندگی سانپ کے وسیلے سے نہیں ملی انہیں، وہ سانپ کے ذریعے سے نہیں بچے، سانپ پر لٹکا جو تھا، جو ایمان کا اظہار تھا اس پر نگاہ کرنا، اس سے وہ بچے ہیں۔ تو میرے عزیزو، جب ہم سلیب پر لٹکے ہوئے پر یا سلیب پر ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح پر لٹکا اور ہمارے گناہوں کے لیے مصلوب ہو گیا، تو ہم نجات پاتے ہیں۔ مسیح خداوند نے نیکودیمس سے یہی کہا تھا، اور تیسرے باب کی 16ویں آیت جو بڑی مشہور آیت ہے، بڑی پاپولر آیت ہے، سب جانتے ہیں، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یوں اس طرح سے ایمان لانے سے وہ سانپ کے ڈسے ہوئے جو لوگ تھے وہ بچ گئے۔ اب وہ سارے گنہگار، یاد رکھیں ہم اپنے آپ کو خود بچا نہیں سکتے، یہ لوگ خود سانپ سے بچ نہیں سکتے تھے، ان کے بچانے کے لیے خدا نے انتظام کیا۔ انسان اور دنیا خود نہیں بچ سکتی ہے، میں اور آپ ہم گناہ سے بچ نہیں سکتے ہیں، ہمیں سیویئر چاہیے، ہمیں نجات دہندہ چاہیے، اور وہ نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ یسوع مسیح نے جب نیکودیمس سے کہا ہے کہ جس طرح سے موسیٰ نے سانپ کو بلی پر لٹکایا، پھر لکھا کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ جو کس پر ایمان کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا کہ جو کس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو میرے عزیزو، خدا نے اپنا بیٹا دیا ہے، خدا نے بیابان میں طریقہ بتایا کہ کیسے سانپ سے بچو گے۔ خدا نے انسان کو گناہ سے بچنے کے لیے، گناہ سے نجات کے لیے ایک طریقہ بتایا، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ وہ یسوع مسیح پر ایمان رکھیں۔ مجھے اور آپ کو اپنی نجات کے لیے یسوع مسیح پر ایمان لانا ہے۔ آج میری درخواست ہے کہ آپ یسوع پر ایمان رکھیں، آپ اپنی زندگی اسے دے دیں۔ خداوند آپ کو برکت دے اور آپ کی حفاظت کرے، آمین۔